आपके एक से एक झूठ आपका पकड़ा जा रहा है, एक से एक झूठ आपका एक्सपोज हो रहा है। तो कितना हमने कहा था कि अगर इमरान खान अपनी मर्जी की कानून साजी करके इलेक्शन कराना चाहते हैं तो नहीं कराने देंगे। चौधरी शुजात साहब ने ये फैसला क्यों किया, इसका जवाब आप उनसे पूछिए। चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू है, ये मैंने नहीं कहा, इमरान खान ने कहा था, जो आज चौधरी परवेज इलाही के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उनको अगर एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करे तो फिर ठीक है, और अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए तो फिर बड़ा काम गलत हो जाता है। अब इनको चाहिए कि ये फीडर से दूध पीने की बजाय अपने पाँव पे खड़ा होकर खुद अपनी पॉलिटिक्स करना शुरू करें। खान साहब चाहते ये हैं लोग उनके जो हवारी हैं अपने मुखालिफिन के घरों पे चढ़ाइयाँ कर दें। अगर हम आज बड़े तहम्मुल से बातें कर रहे हैं, वरना लड़ना तो हमें आमरों से भी आता है, हम तो उससे कभी नहीं डरे थे। ये किस खेत की मूली है? आप सोसाइटी को तनाव में ला के, लड़ा के, हर घर में आग लगा के अगर आप अपना इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं तो ना इक़्तिदार मिलेगा ना कुछ और बचेगा। सर एक छोटा सा सवाल है कि जब चौधरी शुजात साहब के पास से जरदारी साहब गए तो एक विक्ट्री का निशान बना के, आपको तो यकीन था, क्या आप पाकिस्तान को भी यकीन आ गया कि एक जरदारी साहब पे भारी कुछ चीजें कहने की नहीं होती, वो अपना वजूद तस्लीम करा लेती। जो काफ लीग और इत्तेहादी जमातों ने पंजाब के अंदर कामयाबी हासिल की है और काफ लीग के मेंबरान ने अपनी पार्टी वाबस्तगी के हट के और पार्टी डायरेक्शन से हट के जो वोट कास्ट किया है, जिसके नतीजे में हमजा साहब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, उसके ऊपर एक सवाल उठाया गया कि ये इमरान खान साहब और पीटीआई के मैंडेट पे डाका डल गया, मैंडेट चोरी कर लिया गया। दूसरा, पिछले 3-4 दिन से एक मुबाहिसा चल रहा था उससे पहले कि जी इस सारे अमल में पैसे चल गए हैं, कोई 30 करोड़, कोई 40 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई तुर्की चला गया है, कोई मुल्क से बाहर चला गया है, कोई पैसा आ गया, कोई बोरियां आ गई, को पता नहीं क्या चल रहा था। तीसरा सवाल उसके बारे में है। चौथा एक टेक्निकल सा सवाल है कि इस सारे अमर में कि पार्टी का वोट किसके कहने पे दिया जाएगा, क्या पार्टी लीडर उसमें अहम होगा या पार्लिमानी लीडर अहम, ये एक सवाल उठाया जा रहा है। और इस सवाल के ऊपर एक थोड़ा सा अभाम पैदा हुआ आइन के अंदर जो लिखा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो उसकी इंटरप्रिटेशन की है उसके ऊपर। और एक सवाल यह है कि हमने फुल कोर्ट डिमांड की है, हुक्मरान इत्तेहाद ने, कि इस फैसले के लिए फुल कोर्ट तलब किया जाए ताकि ये मामला वंस फॉर हल हो सके। और चौथा मेरा ज़ाती एक व्यू है, उसके बारे में भी मैं गुजारिश करता हूँ। जो अदालत उज़्मा ने, काबिल एहतराम जज साहिबान ने सीएम पंजाब को ट्रस्टी सीएम कहा है, जिसकी आइन में तो कहीं गुंजाइश नहीं है, लेकिन जज साहिबान का बहरहाल एहतराम है। ये भी एक सवाल है कि ऐसी वजाहतें, ऐसी इंटरप्रिटेशन या ऐसी चीज़ें क्यों कर दी जाती हैं जो आइन से बज़ाहिर मुतसादम हो, उसकी गुंजाइश न हो। और अगर वज़ीर आला अपने इस दौर में जब तक ये जुडिशल रिव्यू में केस चल रहा है, उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, तो अगर उसमें वज़ीर आला कोई ऐसे इक़दामात उठाते जो अदालत की नज़र में दुरुस्त ना होते, उनके इख्तियारात से तजावुज़ होता, तो वो उनको अंडू कर सकते थे। लेकिन उस ऑफिस को डिमोलिश करना या उसको छोटा करना, उसको ट्रस्टी कह देना, जिस तरह हमें अदालतों का एहतराम करना है, इसी तरह सब ने इस मुल्क के सियासी ऑफिस का भी एहतराम करना है। सवाल ये हो रहा है कि जी काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपनी जमात के इमरान खान से इत्तेहाद को मना कर दिया और उससे जो उनके वोट थे वो मुस्तरद हो गए और हमजा साहब इलेक्ट हो गए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने, जो स्पीकर पंजाब असम्बली की इंतहाई नाजायज़ और बिल्कुल गैर मंतकी और गैर कानूनी जो हरकत उन्होंने असम्बली के अंदर की पिछले इलेक्शन में, उसके बाद उनको इख्तियार दिया गया, अदालत ने कहा कि आप इलेक्शन कराएं। उन्होंने जो अदालत के फ़ैसले के तहत अपनी रूलिंग दी, जिसके नतीजे में हमजा साहब सीएम पंजाब बने, उस पर एतराज़ उठा है कि ये खान साहब का मैंडेट जो है वो चोरी हो गया है। पहली गुजारिश तो यह है कि क्या मैंडेट काफ लीग का है कि खान साहब का है? उनके किसी मेंबर को हमने वर्गलाया है, चोरी किया है, उठाया है, लालच दिया है, क्या किया है? और यही चौधरी परवेज इलाही साहब, खान साहब आपसे भी मेरा सवाल है, यही चौधरी परवेज इलाही साहब जिस दिन जरदारी साहब के साथ बैठ के सारा फाइनल करके अनाउंस करते हैं कि वो हमारे इत्तेहाद के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे,
انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, چودھری شجاعت صاحب نے اعلان کر دیا, ساری قوم کو پتہ چل گیا. صبح پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور چودھری پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے, اور اس ملاقات میں, اس الیکشن سے قبل اس ملاقات میں ٹیبل ٹرن ہو جاتے ہیں, جس پہ کاف لیگ کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے اور کاف لیگ دو حصوں میں ہو جاتی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں, چودھری شجاعت صاحب اپنی بات پہ کھڑے رہتے ہیں. وہ اتحاد کے ساتھ کیے گئے فیصلے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, جس کے نتیجے میں ان کے 3 ممبر ہمارے ساتھ, 2 ہمارے خلاف چلے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر کاف لیگ آپ کے ساتھ, ہمارے ساتھ فیصلہ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ چلی جائے تو یہ ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے, یہ جمہوری ہے. اور اگر کاف لیگ, جو کہ آلریڈی ہماری اتحادی ہے, مرکز میں ہماری اتحادی ہے, کوئی آپ کی اتحادی نہیں ہے, اور ان کے وزراء ہیں, ہماری کابینہ کا حصہ ہیں, اگر ہم ان کو کنونس کر لیتے ہیں کہ آپ اگر مرکز میں ہمارے اتحادی ہیں تو صوبے میں بھی ہمارے اتحادی بنیے, ہمیں سپورٹ کیجئے, تو اس پہ ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ جی موئے بڑا ڈاکہ پڑ گیا, بڑا فلان ہو گیا. خدا کا خوف کرے, یہ تو وضاحت کرے کس کا مینڈیٹ تھا, کس نے ڈاکہ مار لیا. اور اس سے پہلے 4 دن بڑا شور ہوا, انتہائی مغلظات بکی گئیں زرداری صاحب کے بارے میں, میڈیا کے اندر ایک طوفان, سوشل میڈیا کے اندر ایک طوفان, عمران خان صاحب سے لے کے ان کے باقی جو جن کے ذمے یہ کام ہے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا, وہ سب لوگ ایک نعرہ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی کہ وہ پیسے چل گئے, نوٹوں کی گڈیاں آ گئیں, بوریاں آ گئیں, کسی کو 40 کروڑ دے کے ترکی بھیج دیا, کسی کو 30 کروڑ کے نعرے, کسی کو 50 کروڑ کے نعرے. آج میں ساری قوم سے پوچھتا ہوں, ان سب میں سے کسی ایک کو, یہ لفظ شرم ویسے مجھے کرتے ہوئے, استعمال کرتے ہوئے مجھے میری زبان ذرا رکی ہے, اس لیے کہ ہمیں بہرحال یہ چیز یہ آتی ہے. گزارش یہ ہے کہ کسی کو شرم محسوس ہوئی, اس لیے کہ تمام جماعتوں کے ممبران نے اپنی اپنی جماعت میں کھڑے ہو کے ووٹ دیا. کوئی ممبر اپنا ادھر ادھر جا کے کسی نے ووٹ نہیں دیا. خان صاحب کی جماعت کے سارے ممبر ان کے ساتھ تھے, کاف لیگ کے سارے ممبر ان کے ساتھ تھے, مسلم لیگ پیپلز پارٹی ہمارے ممبران ہمارے ساتھ رہے. تو پھر کس کو گالیاں دیتے رہے؟ کدھر گئے وہ تمہارے دعوے, کدھر گئے وہ آپ کے دعوے نعرے؟ اور اس کے بعد ایک ٹیکنیکل بنیاد پہ, عدالت کے ایک فیصلے کی بنیاد پہ کاف لیگ کے ووٹ مسترد ہوئے اور چودھری پرویز الہی صاحب کو شکست ہو گئی. پھر خان صاحب تشریف لے آئے, پھر وہی دہرایا, پیسے چل گئے, نوٹوں کی گڈیاں آ گئیں, فلان ہو گیا. یعنی سوائے ایک خاص وہ فٹ بال میچ انہوں نے خود بھی یاد کیا ہوا ہے اور اپنی پوری جماعت کو یاد کرایا ہوا ہے. اور خان صاحب کو یہ کسی نے اچھا پڑھایا ویسے, کہ ایک بات پکڑ لو, اس کو ہیمر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, الٹیمیٹلی لوگ اس کو ماننا شروع کر دیں گے. ویسے یہ گویبلز کا فلسفہ ہے, ہٹلر کے جو وزیر تھے. عدالتوں کا احترام اور عدالت کا احترام ضروری ہے جمہوریت کے لیے, اس کا وقار جمہوری, کیونکہ وہ نیوٹرلٹی ہے, وہ نیوٹرل ادارہ ہے, وہ سارے قوم کے لیے قابل احترام ہے. سینٹ کا الیکشن ہوا, اس کے ووٹوں کے اوپر جو کچھ ہوا, یوں ہمارا تو چلے ایک اپنی داستان ہے, اپنی دکھ کی داستان ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید جو آئین بنانے والے تھے, جس آئین کے تحت یہ عدالتیں پیدا ہوئی تھیں, باقی ادارے جنم لیے تھے, ان کے قتل کا مقدمہ آج بھی عدالت میں پڑا ہے اور ہم روز دہائی دیتے ہیں, اس کو بھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں نا, گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی, اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. ہمیں بھی تو انصاف چاہیے, بھٹو کو بھی انصاف چاہیے. لیکن اس معاملے میں جب یہ عدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے, پروسیس چل رہا ہے, تو کئی طرح کے فیصلے آئے. جب عمران خان صاحب نے بالکل ڈھٹائی کے ساتھ آئین کو وائلیٹ کرنا چاہا, اسپیکر نے آئین کو وائلیٹ کرنا چاہا, صدر نے آئین کو وائلیٹ کرنا چاہا, ڈپٹی اسپیکر اس وقت کے قومی اسمبلی نے, تو اس پہ جس وقت ایک تعطل آیا, جج صاحبان چیف جسٹس صاحب کے گھر اکٹھے ہوئے اور اس کے بعد اٹھ کے آ کے عدالت میں بیٹھ گئے. سپریم کورٹ کھل گئی. آپ کو یاد ہوگا پوری پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب نے قوم سے آ کے مخاطب کیا, یہ کیا ہو گیا, رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں. پھر جلسوں میں تقریریں کی, بڑے اس پہ بڑے سیکھ پا ہوئے. عدالت نے کہا کہ جناب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حکم کو, یہ آئین کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے,
تو عدالت جس وقت بھی چاہے گی عدالت اس کو ریویو کرے گی، اور یہ بالکل درست فیصلہ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر میرے خلاف عدالت کھلی ہے تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اگر انہوں نے کیس لیا ہے، کل میرا بھی کیس لیا تھا۔ مجھے تو سمپل یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ فیصلہ آیا، اب اس پہ جو فریق پنجاب حکومت ہے، حمزہ صاحب ہیں، ان کی جماعت ہے، ان کے باقی ساتھی ہم سب ہیں، ان کی طرف سے ایک تحفظ ہے، اور وہ تحفظ یہ ہے کہ ایک ہی بینچ ہے جو اس طرح کے فیصلے، جو اس طرح کے کیسز میں فیصلے کر رہا ہے، جو بڑے ٹچی کیسز ہیں، جو بڑے سینسٹیو کیسز ہیں، جن پہ پاکستان کی سیاست کا، پاکستان میں جو اس وقت بے یقینی کی کیفیت ہے اس کو ٹھیک کرنے کا، پاکستان کی اکانومی کو بہتر طرف لے جانے کا، پاکستان کے حالات درست کرنے کا بہت سارا انحصار ہے، تو پاکستانی سیاست اس پہ کھڑی ہے۔ اس فیصلے میں چند جج صاحبان بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں، اور کچھ جج صاحبان کے عدالت کے اندر کمنٹس جو ہیں، جن کا ذکر بھی کل کیا گیا، ان کمنٹس کے اوپر بہرحال ہمارے سیریس تحفظات تھے اور ہیں۔ جج صاحبان کا کام حقائق سننے کے بعد فیصلے دینا ہے۔ اگر وہ اس طرح کے کمنٹس دیں گے تو پھر ان کی ذات کے بارے میں نیوٹرلٹی کا تصور شیک ہو جائے گا، یا وہ دھندلا پڑ جائے گا، جو کہ نہ ان کے لیے بہتر ہے، نہ اس ادارے کے لیے بہتر ہے، نہ ملک کے لیے بہتر ہے۔ کیا یہ فیصلہ آسانی سے ہضم ہو جائے گا؟ اگر خدا نخواستہ فیصلہ ہمارے خلاف آ جاتا ہے تو کیا توقع کی جا رہی ہے کہ یہ فیصلہ ہضم ہو جائے گا، برداشت ہو جائے گا؟ مشکل ہوگا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ناممکن ہے، میں عمران خان کی طرح اور ان کی جماعت کی طرح جج صاحبان کو دھمکیاں اور عدالتوں کو دھمکیاں تو نہیں دیتا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ تیار رہیں، فیصلہ آنے کے بعد آپ کو بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا فواد چودھری کی طرح کہ عدالت فیصلہ دیتی ہے تو فواد چودھری ان کو پھانسی کے پھندے دکھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا بڑے ادب سے کہ ایسے فیصلے بہرحال متنازعہ ہوتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں ہوتے، اور اس وقت پاکستان جس حالت میں ہے، یہ ضروری ہے کہ فل کورٹ بیٹھے، تاکہ سارے فریقین جو بھی وہاں سے فیصلہ نکلے اس کو تسلیم کریں، اور وہ فیصلہ آئندہ کے لیے کوئی سمت تعین کرے۔ یہ ہر روز نیائک عدالتی جو مقدمہ بازی کا عمل ہے، یہ بند ہونا چاہیے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ایک سے ایک جھوٹ آپ کا پکڑا جا رہا ہے، ایک سے ایک جھوٹ آپ کا ایکسپوز ہو رہا ہے، تو کتنا؟ اور اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ملک اس وقت سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ بے شمار مسائل کا سامنا کر رہا ہے، اور یہ جو آپ لوگوں کو اس پہ اشتعال دلا رہے ہیں کہ یہ ان کے بچے سکول نہیں جا سکیں گے، یہ بازاروں میں نہیں نکل سکیں گے، یہ جو تشدد کی لہر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ فاشزم کا خاص ہتھیار ہے، انارکی ہے۔ خدا را اس سے بچیے، اس ملک کو محفوظ رکھیے، یہ ہماری اور ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے، سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ بھی ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن صرف اپنے اقتدار کے لیے کہ میں ہوں تو سب اچھا ہے، نہیں ہوں تو سب کو آگ لگا دوں گا، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ان کھلنڈرے بچوں کی طرح نہیں جو کھیل کھیلتے جیتتے چلے جائیں تو ٹھیک ہے، ہارنے لگیں تو وہ کھیل خراب کر دیتے ہیں، وہ کسی اور کے کھیلنے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ ایسا کام نہ کرے گا۔ جب خان صاحب گئے تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے گئے۔ آج ہم جو چیز آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں کر رہے، ہم آئی ایم ایف نے جو خان صاحب نے اپنا معاہدہ کر کے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، اس کی کنڈیشنز نہیں میٹ کی، اس کے نتیجے میں جو پاکستان پہ پابندیاں لگی ہیں اور انہوں نے اپنا معاہدہ ہولڈ کیا ہے، ہم اس کی ریوائیول کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بندھے ہوئے بہت سارے اور ایشوز ہیں، وہ صرف آئی ایم ایف نہیں ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا اس کے ساتھ کچھ 8-9 ارب ڈالر کا ہمارا معاہدہ بندھا ہوا ہے، ورلڈ بینک کا معاہدہ بندھا ہوا ہے، ہمارے باقی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب نے جو خود فیصلہ کیا، معاہدہ کیا اور پھر اس پہ عمل نہیں کیا، اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے اوپر پابندیاں لگی ہیں، قدغنیں لگی، ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بلا شبہ عالمی طور پہ بھی مہنگائی آئی ہے۔ اگر ڈالر کی قیمت پاکستان میں بڑھ گئی ہے تو دنیا کی باقی کرنسیز کے مقابلے میں بھی ڈالر بڑھا ہے، صرف پاکستان کے مقابلے میں نہیں۔